अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल है के साथ मैं हूं मारिया मेमन, और चूंकि ईद का मौका है तो ज़रा मुख्तलिफ आज हमारा प्रोग्राम होगा। कुछ सियासी बातें भी होंगी, लेकिन इसके अलावा इल्मी, अदबी, फ़िक्री और ये सब पहलू भी डिस्कस होंगे। और जो मेहमान हैं हमारे आज के, वो बड़े इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन उनकी एक लीनिएज भी है। और अहमद फराज साहब के वो फर्जंद हैं, उनकी जो लेगेसी है उसको आगे लेकर जा भी रहे हैं। सो उसका वो कितना बोझ महसूस करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और ये जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत तस्वीर और बहुत ज़्यादा यादें जो हैं अहमद फराज साहब की, उनको प्रिजर्व किया हुआ है शिबली साहब ने, एंड ही इज़ बीन काइंड इनफ कि उन्होंने हमें यहाँ तक एक्सेस दिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ईद के दिन क्या मसरूफियत होती है सियासतदानों की? उस दिन भी आप प्रेशर कर रहे होंगे कोई? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे, चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ, बड़ा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, अच्छा। तो मैं इस कुर्बानी वाली ईद पे जो है तो मैं बिल्कुल एक किस्म का आइसोलेशन में होता हूँ। और कुर्बानी भी बाहर होती है, घर के में कोई गोश्त आता नहीं है। तो मैं इस मामले में ये सिर्फ बचपन से आप ही। हैं, बाकी घर में बीवी नहीं बच्चे? नहीं, मैं मेरे वाइफ और बच्चा वो तो नहीं है, अच्छा, लेकिन वेजिटेरियंस को मैं भी जानती हूँ ना, मेरे खावन भी है, तो तंग नहीं पड़ जाते वो आपसे कि भाई हम भी बस तो पढ़ तो गोश्त जाते हैं। खाने बल्कि मैं थे? ये कहूँगा कि वो भी अब वेजिटेरियन तकरीबन बन गए हैं, क्योंकि जब मेरा इतना वो है एक गोश्त से और उससे इतना वो है, तो वो ज़ाहिर है वो भी वेजिटेरियन हो गए हैं। बट तो लेकिन सियासी मसरूफियात होंगी, होती जी, हैं, या बहुत बस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मिलना मिलाना जाता है गाँव बिल्कुल वगैरह? जी, गांव में हम कोहाट से ताल्लुक़ है हमारा। और ईद के दिन मैं कोहाट जाता हूँ। एंड वहाँ मेरी वालदा भी हैं। और वहाँ पे बस इन लेकिन दिनों में तो कोरोना की वजह है, तो हाँ, मिलना मिलाना तो है नहीं। अपने घर में ही रहना है। और जब मैं पहुँचूँगा तो सब कुर्बानी हो के चीज़ें साफ़ हो चुकी कोई होंगी। गोश्त नजर ना आए कहीं गोश्त नज़र नहीं आए, दूर। ना उसकी तो ये स्मेल नज़र। बचपन से वेजिटेरियन है? बचपन से वेजिटेरियन हूँ, और मेरा ख्याल है कि मैं वेजिटेरियन बने ही ईद की वो देख देखी कर। थी, जो ब्लड आके गिरा था, वो बच्चे थे करीब में जाके, तो वो उस दिन से मुझे। अच्छा, वैसे बड़े यूनिक केस है, पूरे घर में नॉन वेज जो है वो सब बिल्कुल जी, खाते हैं, आप बिल्कुल। वेजिटेरियन। अच्छा, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के बाद तो मतलब कोई सुकून के पल, कोई आराम, कोई नहीं, राहत वो तो अब दिन वही वाली बात है कि ख्वाब दिल हो गया, कभी हुआ दिल करता था? ढूंढता है फिर वही फुर्सत फुर्सत के के रात रात। दिन। तो वो फुर्सत के रात दिन नहीं रहे। लेकिन ये आपकी तबीयत से मेल खाती है ये information? देखिए जी, मुश्किल तो है इसमें। दरअसल जो जितना फास्ट मूविंग है ये प्रोफेशन या ये मिनिस्ट्री, इसकी एक्टिविटीज़, बिकॉज आपको पता है, आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, कि हर मोमेंट पे कोई कुछ ना ना कोई कुछ हो चीज़ रहा हो होता रही है इस होती है। मुल्क में। तो ये अपोजिशन वाले ख़ास तौर पे हफ्ता इतवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसके फिर जवाब में हमें भी करना पड़ता है, तो वो जवाबी। जवाब भी वो भी करना पड़ता है। तो मुझे हमेशा ये रहता है कि इनको वीकेंड पे आराम नहीं आता। तो कभी फोन शोन करें ना कि यार आज मैं बिजी हूँ, संडे को आज ना करना, मंडे को रख ले, ये सेटिंग तो नहीं नहीं करते कभी आप लोग नहीं के? नहीं, ऐसी कोई कोई अपोजिशन सेटिंग के साथ वेटिंग? कोई ऐसी सेटिंग नहीं कोई है। सेटिंग नहीं है। अच्छा, चले थोड़े से अब ज़रा लाइट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अहमद फराज साहब के आप फर्जंद हैं, मैं देख रही थी, बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपके पीछे लगी हुई है। ये ज़रा इसके बारे में बताइए, ये कब ली गई है? और ये बड़ी डैशिंग सी तस्वीर है, मैंने पहले हाँ, नहीं देखी। ही वाज ऑलवेज, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी उन पे मेहरबानियाँ की थी कि बड़ी यंग एज, ही वाज अ वेरी गुड लुकिंग मैन। आवाज़ उनकी बहुत ज़बरदस्त थी, वेल ट्रेन्ड, बिकॉज उन्होंने अपना करियर रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया था। एंड ही वाज ट्रेन्ड बाय ज़ेड बुखारी, जो कि वाह, खुद एक बहुत बड़ा नाम था। लेजेंड्स। तो फिर उनकी जो पर्सनालिटी थी, सो ऑल पुट टुगेदर मेड अहमद फराज। ये तस्वीर इफ़ आई एम करेक्ट तो ये लेट 60s की है, 68 69 की। तो हमेशा बड़े मेरा ख्याल है कि इन्होंने शायरों का जो इमेज था हाँ, बड़ा एक्चुअली उसको ड्रास्टिकली उन्होंने कूल चेंज बना किया, दिया था, बहुत कूल कूल बना कूल दिया। शायर बन गए थे। और ही वाज ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड मैन, नेवर सॉ हिम अनशेवन इन आवर लाइफ्स। और बड़े कप लिबास का और अपने उसका बड़ा ख्याल रखते थे। तो उन्होंने तो एक शायर को एक नया इमेज दिया। मॉडर्न, अर्बन, अर्बन, एग्जैक्टली। बड़ी नौजवानों में जिनकी पजीराई हो जाती थी। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं पढ़ के बाद मैं पढ़ रही थी, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है उनसे, मतलब होती काश कि ज़्यादा डिमांड ये हुआ करती थी कि वो खुद अपनी नज़म पढ़ के सुनाए, इन अ वे, बिकॉज उनके बहुत सारा कलाम लोगों ने गाया भी है, वो भी बिल्कुल मकबूल हुआ है। लेकिन उस दौरान भी उन्होंने अपनी जो जगह बनाई रखी कि भाई इतने बड़े बड़े स्टार्स के होते हुए
لوگ فرمائش کریں کہ جی فراز صاحب کی آواز میں ہم نے سننی ہے؟ جی بالکل بالکل ظاہر ہے، کیونکہ وہ انہی کی آواز تھی اور وہ انہی کی آواز سے بہتر کوئی بھی نہیں اس کو سنا سکتا تھا، چاہے وہ بہت ہی خوبصورت آواز کی ہوں، کیونکہ وہ جس طرح لکھتے تھے وہ پورے اس کے ساتھ پیشن کے ساتھ اس کو ایکسپریس بھی کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ ایک وجہ ہو وہ سکتی ہے. جھلکتا ہوگا ان کے وہ انداز بالکل. بیان میں. تو لیکن ان کی سیاسی لیننگز بھی بڑی سٹرونگ تھیں. ایک تو خیر وہ سوشلسٹ تھے، پھر اس کے علاوہ ضیاء، ڈکٹیٹرشپ، ان کے بارے میں ان کے بڑے سٹرونگ اوپینینز تھے. آپ کے سیاستدان بننے کے بارے میں کبھی بات ہوتی تھی ان سے کہ بھائی؟ نہیں، میں نے تو ان کی زندگی میں پالیٹکس کی نہیں. اچھا. جب وہ 2008 میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے ظاہر ہے وہ میری خان صاحب سے وہ ہوتی رہتی تھی، ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی، اور ایون ابا کی ملاقات ہوتی تھی خان صاحب سے. یس بالکل، بڑے ریگولر بیسس پہ، اور وہ ڈسکشنز بھی ہوتی تھیں. تو اس لحاظ سے لیکن میں نے جسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں ان کے جانے کے بعد ہی میں نے پالیٹکس شروع کی. تو دیکھیں ان کی اپنی ایک پرسنالٹی تھی، ان کی اپنی ایک سوچ تھی، ان کا ایک نظریہ تھا. he was not he did not well political he was not inclined to any particular political party. He was never member of any political party. ہاں اس زمانے چونکہ پیپلز پارٹی تھی وہ ذرا لیفٹ کی تھی، تو اس لحاظ سے جو ہے تو کئی لوگ یہ کنفیوز کرتے تھے کہ ابا کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، جو کہ نہیں تھا. کسی بھی جابرانہ نظام کے خلاف، ایک ڈکٹیٹوریل نظام کے خلاف، تو وہ بڑی کلیئر پوزیشن تھی ان کی کہ وہ اس کے خلاف تھے. جی تو ہم یہ کہیں کہ جی پولیٹیکلی وہ ان کی بڑی کلیئر ایک ویژن تھا. سو آپ لگتا ہے کہ آپ کا ویژن کے قریب قریب ہے؟ بیکاز بہت سارے لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے والد کے ویژن سے انحراف کر لیا آپ نے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہماری جس طرح کی ٹریننگ ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فراز صاحب ڈز ناٹ نیڈ شبلی فراز اور اینی بڈی. اولاد کو نہیں چاہیے ان کو. غالب آپ کے پیچھے، غالب کی اولاد نہیں تھی، لیکن دیکھیں غالب کا نام آج تک بھی زندہ ہے. ان کا کام ہے، ان کے ہز ورک، وہ اس کو آگے لے جائیں گے، اور وہ ان کی لیگیسی پاکستان کے عوام کے لیے ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے وہ تھے، انہوں نے کبھی بھی کوئی سوچ اپنی آپ پہ مسلط نہیں کی، اولاد پہ، چاہے وہ پروفیشنز کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ شادی کرنے کے لحاظ سے ہو، کبھی بھی نہیں. وہ بالکل ایک پالیسی لائن سی دے دیتے تھے. لیکن انہوں نے وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی جو بیٹے ہیں، میرا ایک اور بھائی بھی ہے، کہ ہم اپنے کسی ایک شیڈو کے اندر نہ رہیں، اپنی شخصیت کو خود بنائیں اپنے مزاج کے مطابق. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ صرف والد نہیں ہوتا، والدہ بھی ہوتی ہے. لیکن پتہ ہے جس خاندان میں ایک بندہ اگر اتنا تناور درخت ہو نا، جی بالکل، ارد گرد جو ہے پھر وہ اگنا کسی کا آسان نہیں ہوتا. نہیں وہ ٹھیک ہے، درست ہے. لیکن میں تربیت کی بات کر رہا ہوں، سوچ کی بات کر رہا ہوں. میری والدہ انتہائی مذہبی عورت، تو ان کے اچھا نظریاتی، ان بٹ کے آپس میں انتہائی مذہبی عورت. یعنی my father and my mother were on the two extreme poles. تو اس میں we are somewhere in between, you see, because mother کا بھی ہم پہ بہت مذہبی انفلوئنس میں سمجھتا ہوں کہ میں کنسیڈرنگ وہ. اور مجھے دیکھیں خان صاحب کی جو بات، ایک ون آف دا ریزنز جو کہ مجھے بہت پسند آئی وہ تھی کہ میں نے بھی بہت وقت باہر گزارا. تو ہم جو ہے تو ہم نے یہ سب کچھ اس نظر سے دیکھا ہے کہ ہمارا مذہب، ہماری اپنی ایک پاکستان کی جو ایک آئیڈینٹی ہے، وہ کس طرح سے اس کو ایک بڑے بیلنس طریقے سے ہم لے کے آگے چلیں. اب جہاں تک والد صاحب کا تعلق ہے، he was on the right side of the history. I think I am on the right side of history. You think you're on the right side? In my own way, yes, because you see میں تو پالیٹکس کس وجہ سے جوائن کی؟ میں نے عمران خان کی وجہ سے جوائن کی. اچھا تھوڑا سا اور ذرا تھوڑا بچپن میں آپ کو لے کے جاتے ہیں نا، والد صاحب جب مشاعرے وغیرہ پہ جایا کرتے، ساتھ گئے آپ ان کے؟ کبھی بچپن میں لے جایا جاتے تھے؟ نیور جی. مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ایک مشاعرے میں ان کی بغیر ان کو پتہ ہوئے میں چلا گیا تھا. لیکن مشاعرے جو ہے تو میں نارملی ہم بورڈنگ سکولز میں تھے، میں اور میرا بھائی، ہم بچپن سے کیڈٹ کالج چلے گئے. اس کے بعد میں گھر سے یوزلی ذرا دور رہتے تھے، تو دور رہتے تھے. تو ابا تو پورے پاکستان اور دوسرے ملکوں میں پھرتے رہتے تھے، تو اس لیے مجھے مشاعرے، لیکن مجھے سچی بات ہے کہ شاعری سے دلچسپی بھی ان کے جانے کے بعد ہوئی، بدقسمتی سے. اچھا یہ ویسے آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا، ہماری بات ہوئی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد کوئی ایسا دن نہیں ہے جب آپ ان کے بارے میں نہیں سوچتے. بالکل، یہ آپ نے مجھے بات کہی تھی نا. بالکل. تو کبھی کبھی والدین کی وہ چیزیں جو ان کی زندگی میں ہم نہیں اڈاپٹ کر پاتے، ان کے جانے کے بعد
وہ خود بھی ٹریگر ہو جاتی ہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی یہ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ مائی سیلف. سو اچھا, تو اس کے بعد شاعری میں, تو اس سے بعد شاعری مطلب گھر میں نہیں, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو, بدقسمتی سے میرا والد صاحب کے ساتھ جو فزیکل پریزنس میں, بیکاز جب میں جس عرصے میں پاکستان میں تھا آفٹر دا بورڈنگ اسکولس, وہ ایگزائل میں تھے. تو جب وہ ایگزائل سے واپس آئے, میں پھر اسپین چلا گیا, میری پوسٹنگ اسپین ہو گئی, تو اس کے بعد مختلف ممالک میں ہوتی رہی. تو میں اس وجہ سے ان کے ساتھ اتنا وقت قریبی فزیکل پریزنس نہیں رہی. تو آئی وانٹیڈ ٹو نو دا مین, سو وچ آئی ہیو تھرو ہز پوئٹری. ابھی میں پڑھتا ہوں اور مجھے کافی ان کے وہ بھی اشعار بھی, اور میں بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ مجھے کئی سچویشنز کا بارے میں جب کوئی گائیڈنس لینی ہوتی ہے تو میں ان کی شاعری کو پڑھتا ہوں, مجھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہر سچویشن کے لیے ان کا کوئی نہ کوئی ایسا شعر مل جاتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت کو بڑے ہی پریسائز طریقے سے ایڈریس کرتا ہے. تو مجھے انفارمیشن منسٹری جب ملی تو اس سے پہلے کچھ پڑھا کہ بھائی کیا کرنا ہے, نہیں, اس میں تو شاعری وائری بھول جاتی ہے, فارغ ہو جاتے ہیں نا شاعرانہ. یہ بھی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی کہ آپ کی خواہش تھی کہ شاید اور زیادہ وقت آپ ان کے ساتھ گزار سکتے, لیکن آپ کی فکری جو جیسے ہوتا ہے نشو نما, وہ اس پہ وہ تو obviously افیکٹ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا نا ہر لحاظ سے. نہیں, آئی ایم شیور کسی نہ کسی طریقے سے ہوگا. لیکن دیکھیں میرا تو اب دیکھیں میں والد صاحب کی اس تک تو سوال نہیں پیدا تھا کہ پہنچ سکوں. ان کی اس طرح کے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ان کا انفلوئنس, ان کی ایک سوچ, بینگ یو نو یو ہیو ہز بلڈ, جینز ہیں آپ کی, تو اگر وہ 1% بھی اگر آپ میں ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی سوچ تھوڑی سی مختلف ہوگی اور ان سے مطابقت رکھتی ہوگی. ایک کمپیریزن تو ساری عمر ہوگا شبلی صاحب, میرا خیال ہے آپ نے اسکول میں بھی سنا ہوگا کبھی کوئی نمبر ادھر ادھر ہو گئے, اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو, یہ کیا ہوا ویسے. ایگزیکٹلی ہوا, بالکل. میں تو میں اور میرا بھائی تو ہم تو ہمیشہ اس چیز کا شکار رہے, بیکاز لوگوں نے ہمیشہ ہمیں ابا کے پیمانے سے ناپا, اور ظاہر ہے جو کہ ہم کبھی پورا نہیں ہوں گے. تو اگر میرا خیال ہے, اگر میرے لیے تو بہت اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں, لیکن اگر میں ان کا بیٹا نہ ہو تو شاید لوگ کہتے کہ یار تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کچھ چھوٹا موٹا شاعر آپ کے اندر تو شاید ہو جس کو میں نے شاید تلاش نہیں کیا, وجہ, یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس کی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز ہوں, یا گھبرا کے کوشش ہی نہیں کی کہ بھائی. نہیں دیکھیں, یہ کریٹیوٹی اللہ تعالیٰ نے وراثت میں نہیں رکھی. آپ سیاستدان کے بیٹے سیاستدان ہو سکتے ہیں, جس طرح یوزلی ایکٹرز اور سنگرز وغیرہ کی فیملی میں یہ نظر آتا ہے, یہ آتا ہے, سنگرز میں ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک یو نو لائک پوئٹری از دا ہائیسٹ فارم آف کریشن. اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی جو پرائڈ سب سے ساری کائنات کا خالق ہے, لیکن وہ جو پرائڈ لیتا ہے وہ قرآن شریف میں لیتا ہے, دا بک, ٹھیک ہے نا جی. سو جو کریٹیوٹی ہے اس کا وہ آپ جو ہے نا وہ آپ پہ مسلط, اپنے آپ پہ مسلط آپ نہیں کر سکتے. یو ہیو اٹ اور یو ڈونٹ, ٹھیک ہے. تو اس لیے اب جیسے ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان, اگر ان کے بیٹے اگر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں, جو کہ کئیوں کے ہیں بھی, لیکن آئی تھنک کہ وہ کمپیئر ان کو لوگ ہمیشہ بڑا مشکل ہے. ٹنڈولکر یا جو اس طرح کے بڑے بڑے پلیئرز ہیں, ان کی اولاد وہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے, اور یہ تو ایسا پروفیشن ہے کہ اٹس ناٹ چوائس. ایک لائن بھی آپ نہیں لکھ سکتے ہیں unless you have some وہ کریٹیوٹی, لیکن اس کی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ مجھے آرکیٹیکچر میں بہت ہی زیادہ دلچسپی ہے, جدھر یہ میں نے وہ کیا, خود کیا. تو اور بھی تو میں وہ اپنی جو وہ ہے شاید وہ میری اس میں کسی اور اولاد میں جو ہے کسی میں بھی نہیں, میرا بھائی جو ہے اس کو سادی, وہ اس کو جو ہے تو اس میں مجھ سے زیادہ ہے, سو ٹو سے. اس کو شعر بھی یاد ہیں اور دلچسپی بھی ہے, اور وہ شاید خود بھی تھوڑا بہت لکھ لیتا ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ he would never dare to. الٹا تھا, میرے دادا بھی شاعر تھے, اچھا, لیکن وہ اس لیول کے شاعر نہیں تھے جس طرح کے ابا تھے. تو وہ ایک کئی دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ مشاعروں میں اکٹھے جاتے تھے, لیکن پھر وہ آہستہ میرے دادا نے اپنے آپ کو خود ہی فیز آؤٹ کر دیا, بیکاز he knew کہ you know کہ یہ he is much better. ویسے کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے کریٹیو لوگوں, بہت ایک جنرل سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں, لیکن موسٹلی ویسے وہ پرسنلی بہت تنہا ہوتے ہیں, اور یا وہ جو رشتوں میں یا باقی چیزوں میں وہ بیلنس نہیں رکھ پاتے. جتنے بڑے آرٹسٹ یا کریٹرز جس کی بھی ہم بات کریں, آپ ایسے ہی سم اپ کریں گے. دیکھیں فراز صاحب ابا واز ایک یونیک پرسن, ملٹی ڈائمینشنل. انہوں نے کبھی اپنے طور طریقے سے اپنی دوستیوں میں, اپنی گپ شپ میں کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑے
شاعر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کبھی شاعری کو اوڑا نہیں. وہ بالکل اپنے پریکٹیکل ڈیسیجنز بھی لیتے تھے، پریکٹیکل لائف انہوں نے گزاری. اچھا، یہ نہیں کہ میں صرف شاعری کرتا بڑے ہوں. نہیں وہ اپنے تم گھر دیکھ لینا، دال روٹی دیکھ بالکل لینا. he was a government servant, he was a super he had this sense of business, he was multi dimensional. اور sense of humor ان کا جو ہے تو وہ لیجنڈری تھا، جو کہ مجھے صرف غالب میں نظر آیا ہے اور یا ابا میں نظر آیا ہے کہ اتنی کوالٹی کی شاعر بھی اور ود اے ایکولی کٹنگ سینس آف ہیومر. تو اس لحاظ سے انہوں نے کبھی، جس طرح آپ نے دیکھا اور میں نے بتایا، کہ وہ کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ شاعر ہیں. اچھا. ہاں بالکل نہ یہ کہ گم سم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بالکل بات نہیں تھی. اور حلیہ بھی بالکل شاعرانہ، فل آف لائف، ایکٹیو ٹل دا لاسٹ ڈے آف ہز لائف. اچھا، آپ مجھے بتا رہے تھے یہ تصویر اگر ہم دکھا سکیں، یہ جی تصویر کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے تھے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں گے. اس پہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ گرے اور ڈبل، یہ کیا ڈبل جو ہے مارجن یا ڈبل مارجن، اور یہ کیا تھا، اس کی کیا یہ ان ہسٹری کی ہے؟ لاسٹ بک تھی، اور وہ اپنی بکس میں بڑی دلچسپی لیتے تھے، اور اس کا ڈیزائن اور سب کچھ وہ خود کرتے تھے، اور اس کا جو بیلنسنگ، اس کی چوائس، وہ سب. تو یہ ٹائٹل انہوں نے تو یہ ان کی آخری کتاب کا، ان کے اپنے ہاتھ کا اس میں وہ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے یہ آپ نے پریزرو کیا ان کی ہینڈ رائٹنگ. اچھا، ویسے جب والدین چلے جائیں تو ان کا ایک ایک کوئی چھوٹی چھوٹی چیز، چاہے وہ ہینڈ رائٹنگ بھی ہو، بٹ یو وانٹ ٹو ہینگ آن ٹو دیم نا. بالکل یہ آپ دیکھتے ہیں، یو جسٹ بالکل آپ. اور پھر ابا کا تو ایسا تھا کہ وہ ایک ایسے طلسماتی شخصیت تھے کہ جو بھی ان کا، ابھی میں تو حیران ہوتا ہوں جتنے بھی لوگ ملتے ہیں مجھے، تو مجھے کئی دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اتنی کم عمر انسان کی ہوتی ہے، اتنے میں اتنے لوگوں کو دنیا بھر سے جو بھی ہیں، ہر ایک ان سے بڑے قریبی تعلق کا امپیکٹ چھوڑ کے جاتا ہے نا آپ. وہ پھر بہت یہ بڑی انٹرسٹنگ سی وال مجھے نظر آئی شبلی صاحب کی اسٹڈی روم میں، اور اس میں تصویریں جو ہے نا وہ بڑی تاریخی اہمیت کی جو ہے حامل تصویریں. انہیں سے پوچھتے ہیں کہ یہ تصاویر کب لی گئیں اور ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. یہ پکچر مجھے یہ جی میرے دادا کی تصویر ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ لیٹ 60s کی تصویر ہے یہ. اچھا جی. اور اس میں آپ مجھے بتا رہے تھے کوئی ریزمبلنس بھی کریٹ کرنے جی کی کوشش. یہ خاطر غزنوی صاحب نے، جو کہ ایک بہت اعلیٰ پائی کے فوٹوگرافر تھے، اور میں ان سے کہتا تھا کہ انکل اگر آپ فوٹوگرافی پہ زیادہ توجہ دیتے تو یو وڈ ہیو بین مور فیمس. تو انہوں نے اس کے نیچے لکھا تھا پوئٹ لیاقت علی خان کے ساتھ اس کی سیملنس ہے، تو انہوں نے نیچے اس کا ٹائٹل لکھا تھا پوئٹ ناٹ اے پولیٹیشین. تو یہ راجیو گاندھی یہ جب 80s میں آئے تھے یہاں پہ پاکستان آئے تھے وہ، تو یہ اس زمانے کی ہے، یہ 80s کی تصویر ہے. تو انڈیا میں کوئی مشاعرہ تھا یا یہ کیا؟ اٹ واز آئی تھنک ایک گیٹ ٹوگیدر تھا. میں تو اس وقت یہاں پہ تھا نہیں، لیکن یہ ایک جو مشہور شخصیتیں کو بلایا جاتا ہے، جو اس وقت کی گورنمنٹ نے. اچھا، یہاں پہ میرا خیال ہے انہیں ایک ایوارڈ دیا جا رہا تھا تمغہ امتیاز کا. انہوں نے واپس بھی کچھ اپنا یہ ایوارڈ بعد میں واپس کر دیے تھے. کیوں کر دیے تھے انہوں نے؟ وہ بیکاز پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے مشرف کی حکومت میں. اچھا، تو ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے واپس کر دیے تھے یہ. پھر ان کی وفات کے بعد بھی ان کو کچھ ایوارڈ میرا خیال ہے حکومت نے. ہاں جی بالکل، وہ کچھ اس پہ ریسٹور کیے انہوں نے، واپس کیے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. یہ جو ہے تو یہ فیمس، یہ رسول بخش تالپور ہیں، پیپلز پارٹی کے گورنر سندھ تھے. پھر ابا ہیں، پھر فیض صاحب ہیں. اور فیض صاحب سے کبھی کوئی آپ کی؟ جی میری ملاقات ہوتی تھی جب بھی میں چھٹیوں پہ آتا تھا، اور کبھی وہ ہمارے گھر آ کے ٹھہرتے تھے. تو گھر آپ پہ آ کے آپ کے ٹھہرا کرتے تھے؟ تو اس وقت ان سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن وہ ذرا سیریس قسم کی شخصیت تھے. تو ہم اس وقت بہت ہی ینگ تھے. فلیمبوائنٹ سے تھے؟ ہاں بالکل نہیں، لیکن وہ تو فلیمبوائنٹ تو فراز صاحب تھے. نہیں اچھا وہ تھے مطلب آپ سب سے اولاد سے بھی زیادہ. بالکل. اچھا یہ کس کی، یہ آپ کی ہے؟ دیکھیں یہ تو جی میں کرکٹ ٹیم کا تھا اس میں، یہ جب میں اس میں پریزیڈنٹ تھا، یہ میری کیڈٹ کالج کی. اچھا، تو یہ اس قسم کی بڑی انٹرسٹنگ ہے. والد صاحب کا فیوریٹ تو جو شعر، ان کی تو بہت بڑا کلام ہے، آپ کو سب سے بہتر ان کا جو سب سے انٹرسٹنگ کلام؟ دیکھیں مجھے تو ان کی ہر شعر بہت پسند ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے جو شعر سنایا جائے وہ اس کا کوئی نعم البدل ہے نہیں. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ جی آپ ان کو کوئی ایسا شعر سنا دیں جس سے کہ آپ
ابا کو انڈرسٹینڈ کر جائیں ان کی شخصیت کو، تو وہ ہے کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا۔ واہ واہ۔ ویلکم بیک، ہم موجود ہیں شبلی فراز صاحب کے گھر پر۔ نا سیاست میں آگے کیا ہے، فی الحال تو اب انفارمیشن منسٹری ہے ہی صحیح، لیکن مطمئن ہے جس طرح کی سیاست ملک کے اندر ہو رہی ہے؟ دل کسی حال پہ کانے ہی نہیں جانے فراز، دل کسی حال پہ کانے ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم تو کیا اور نہ جانے مانگے۔ تو یہ تو ایک مسلسل وہ ہے، رسپانسبلٹیز ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو گیو اٹ یور بیسٹ۔ خان صاحب چاہتے کیا ہے اپنے انفارمیشن منسٹر سے؟ تیسرا تو انہوں نے دیکھیں انفارمیشن منسٹر کا جو ایک رول ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ تو گورنمنٹ کی اور جو پرائم منسٹر کی ایکٹیویٹیز ہوں، ان کی جو پالیسیز ہوں، ان کی جو ویژن ہے اس کو پروجیکٹ کرنا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بڑا ہی ایک مشکل کام بھی ہے، چیلنجنگ بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی میڈیا میں بھی اتنے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہو گئے ہیں، جس میں کہ سوشل میڈیا ہے جو آپ کو سب سے ایکٹیو ترین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد الیکٹرانک ہے، پرنٹ ہے، تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ساروں کو کوارڈینیٹ کرنا اور ایک ہی یکجا قسم کا ایک نیریٹو کو پش کرنا، یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا جو ٹرینڈز ہیں وہ بھی آپ اوورسی، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں یا میرا خیال تھا وہ علیحدہ کوئی دیکھتا ہے پی ایم؟ نہیں، وہ ہے تو منسٹری کے انڈر ہی جو سوشل میڈیا کا جو ٹیم ہے، تو اس میں ظاہر ہے ان کی اپنی ایک ہیرارکی ہے، لیکن obviously since the Minister of Information is responsible، تو یا پہلے پی ایم صاحب کو دکھاتے ہیں، وہ بھی پروف کرتے ہیں یا یوزلی وہ جنرلی جی دیکھیں پرائم منسٹر صاحب خود میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت چند لوگوں میں ہوں گے جو کہ میڈیا سیوی ہیں، وہ ان کو میڈیا کی پلس کا پتہ ہے، ان کو ملک کی پلس کا پتہ ہے، ہینس تو وہ اس میں بڑے ہی وہ ہیں آن ٹاپ آف تھنگز ہوتے ہیں، وہ ہم سے آگے ہیں، تو اس لیے ذرا یہ اور بھی چیلنجنگ ہو جاتا ہے، بیکاز نارملی پرائم منسٹرز جو ماضی میں رہے ہیں ان کی نہ دلچسپی تھی اور نہ ان کی وہ انٹرسٹ تھی۔ جی 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 بالکل بالکل، بیکاز اس پارٹی کو میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، اور جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کو وہ کیا ہے، میں یہ لفظ استعمال تو نہیں کہوں گا، لیکن میں کہوں گا انہوں نے جس طرح جتنا اس کے ایک وسیلے کے طور پہ استعمال کیا۔ آپ سے فراز کے فرزند ہونے کے تحت یہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں کہ اس دور میں جو سول لبرٹیز ہوں گی، بات کہنے کا جو رائٹ ہوگا یہ چھنے گا نہیں، یہ پرسیپشن جو ہے کہ بھئی پابندیاں ہیں، تو بطور دیکھیں مجھے تو ظاہر ہے کہ مجھے یہ this was the last thing I want to be associated with me, especially when you're information minister. Exactly, but at the same time I have a very clear view on this کہ ٹھیک ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن فریڈم آف اسپیچ کا میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بھی ہے کہ ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ جب تک اگر نہ ہو چیزیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کو گالی دے دوں اور کہوں یہ میرا فریڈم آف اسپیچ ہے۔ مطلب ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین بالکل کر سکتے ہیں، اب مطلب ہے کہ اب جو فراز صاحب جیسے شاعروں نے جو لکھا تو وہ تو ایک طریقے سے لکھا، وہ کوئی گالیوں سے تو نہیں لکھا نا، وہ تو ایک شائستگی کا دامن انہوں نے نہیں وہ کرنے دیا، اور یہ تو نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ کسی کو گالی دے کر اور اپنا پوائنٹ آف ویو، اور گالی سے مراد یہی نہیں ہے کہ کوئی عام گالی ہو، لیکن اگر آپ کسی کی تذلیل کر کے کسی کو بہت غلط الفاظ استعمال کر کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ شخصیات ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، تو ان کی رسپیکٹ، بیکاز ادارہ جو ہے نا ایک علیحدہ چیز ہے، انڈیویجولز آر ڈفرینٹ۔ آپ لوگوں کی پتہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اب ریگولیٹ کرنے لگے ہیں، جب آپ لفظ ریگولیٹ استعمال کرتے ہیں نا تو جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سینسرشپ ہے، یا یہ جو لاز ہوں گے ان کا استعمال ڈریکونین طریقے سے ہوگا، تو آپ بے شک ماڈریٹ یا ریگولیٹ کی بات کریں، سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ غن کے اوپر بات ہو، یہ دیکھیں یہ ایک ریگولیشن تو ہوگی، ریگولیشن تو ہر معاشرے میں ہوتی ہے، مذہب کیا ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے انسان کی جو ڈیلی زندگی ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے نا، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مذہب از ایکٹنگ ایز اے ریگولیٹر، اٹ بیسیکلی وہ آپ کے لیے ایک فریم ورک بناتا ہے جس کے اندر آپ کو
اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے ان قواعد و ضوابط کے تحت. اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قانون کی جو ایک رسپیکٹ ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. تو سوشل میڈیا پہ بھی کوئی سختی لانے والے ہیں آپ؟ دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسا طوفان ہے کہ اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہے، اسپیشلی ہمارا جیسا ملک جس میں کہ مطلب ہے کہ جو سائبر کرائمز جو لا ہے اس میں خود بھی شریک تھا، لیکن چونکہ نہ میں ایکسپرٹ ہوں نہ ہمارے ادھر کوئی ایسے ایکسپرٹ ججز ہیں اس فیلڈ میں، نہ جرنلسٹ ہیں، تو اس کو نیویگیٹ کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے. لیکن ہم یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پہ ایک ایسی جو کہ آپ کے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہو، کسی ایک شخصیت پہ ٹارگٹ کر رہی ہو، بیکاز اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. آپ کسی کے بارے میں آج کل آپ نے دیکھا کتنی فیک نیوز ہو رہی ہیں. لیکن امریکہ میں بھی ٹرمپ کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتے، وہ کیا کیا سپوفس بناتے ہیں، وہ دیکھیں وہ معاشرہ نمبر ون، دیکھیں یو نیور کمپیئر ایپلز ود اورنجز. وہ معاشرہ ایک اسٹیبلشڈ معاشرے ہیں، وہاں پہ سسٹمز ان پلیس ہیں، وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، وہاں پہ ان کی جو وہ اپنے ڈیفیمیشن لاز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. وہاں پہ یہ نہیں، وہاں پہ سسٹم اٹ سیلف ٹیک کیئرز آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے نا، تو وہ شخصیتیں آنی جانی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ سسٹم نہیں بنا ہوا، وہ میکنزم نہیں بنا ہوا، وہ قوانین ویل ڈیفائنڈ نہیں ہیں جس کے تحت آپ ان چیز وہ خود ہی اس کو ریگولیٹ کریں. تو جب آپ ٹائی اپ کر دیتے ہیں کہ ایک چیز کہ جی مجھے یہ اندر کر دیا بیکاز میں نے کوئی بزنس کر رہا تھا، تو میں چونکہ میرے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے صحافی کا یا بزنس مین کا یا کسی اور چیز کا، تو میں اس کے ساتھ. اچھا، تو یہ بھی ایک بڑا آپ کو، کیونکہ خان صاحب میرا خیال ہے میں نے پڑھ رہی تھی کہ زیادہ خود پرسنل انٹرسٹ لے رہے ہیں سوشل میڈیا کی لیجسلیشن کے حوالے سے. جی بالکل. بس یہ لوگوں کو ہے کہ بھئی اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیں. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں جی زمانہ بدل گیا، یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایک تو جو پوری جو سوسائٹی ہے وہ کافی ایکٹیو ہو گئی ہے. جو سوشل میڈیا پہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں. تو ابھی یہ پریشرز بھی ہیں، مطلب ہے کہ یہ اٹ سیلف از اے چیک. ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اٹھا کے، نہیں ہماری حکومت میں تو نہیں ہوا. دیکھیں ہمارے خیبر پختونخوا میں ہم ادھر ہماری جو ایک ہم سے پہلے حکومتیں تھیں، ہم نے جو ہے تو ان پہ کوئی کسی نے کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک تھا جس کو کہ آپ نے اندر کیا ہو. نہیں دیکھیں ابھی تو اس لیے کہتے ہیں بیکاز اس لیے کہتے ہیں، دیکھیں جی ساری جو کنفیوژن پھیلائی رہی ہے، اور میں اس کا فرم بلیور ہوں، یہ نہیں کہ یہ سارا بائی ڈیزائن ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے آ کے ہم نے چیلنج کس کو کیا؟ ہم نے اسٹیٹس کو کیا. ہم نے ان اسٹیبلش فورسز جو کہ بیٹھی ہوئی تھیں اس ملک کے ان کے سے فائدہ مفادات، ذاتی مفادات یا اپنے ایک خاص گروپ کے مفادات کو وہ کر رہے تھے، ہم نے تو آ کے اس کو چیلنج کیا ہے. اب وہ جو اسٹیٹس کو، وہ جو مافیاز ہیں وہ ریئیکٹ تو کریں گے بیکاز دے آر پاورفل پیپل. تو وہ ظاہر ڈس انفارمیشن بھی پھیلائیں گے، وہ روڑے بھی اٹکائیں گے، وہ افواہیں بھی پھیلائیں گے، وہ ہر چیز کو اس میں پیسہ بھی ڈالیں گے اور اس چیز کو آگے لے جانے کی افواہ کے بیچ میں فگر آؤٹ کرتے ہوئے آپ نے کائنڈ آف بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. لیکن ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت میں پاکستان ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹرز کے اندر موجود ہوں. پی ٹی وی سے آپ کی، میری، تمام لوگوں کی بچپن کی بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں. پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں ہے. پرابلم کیا ہے پی ٹی وی کا؟ مطلب کوئی بھی گورنمنٹ اس کو سالو نہیں کر پائی. یہ منافع بخش بن ہی نہیں پاتا، اپنے پیسے کما ہی نہیں پاتا. وجہ کیا؟ دیکھیں یہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. بدقسمتی سے جتنے بھی ادارے ہیں، جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ مفلوج کر دیے گئے ہیں. سیاسی بھرتیاں جو ریکوائرمنٹ نہیں بھی ہو، اوور سٹافنگ. اب 3000 کے قریب پینشنرز ہیں اور تقریباً 3000 امپلائیز ہیں، یعنی 6000. کون سا ادارہ ہے جو کہ اس قسم کے بزنس ماڈل کے ساتھ، جو کہ پی ٹی وی کا رہا ہے، جو کہ ایک اسٹیٹ چینل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ اخراجات پورے کرنے کے لیے جب آپ کا ایکوپمنٹ بھی صحیح نہیں ہو، پرانا ہو، آپ کے لوگ بھی سفارشوں پہ بھرتی ہوئے ہوں، تو ظاہر ہے وہ ادارہ پرفارم نہیں کر سکتا. تو یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پی ٹی وی اتنا بڑی، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بڑی بلڈنگز ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی کہ جو پرائیویٹ چینلز میں آپ کا 2-4 کمروں میں یا ایک فلور پہ آپ اس سے زیادہ ایفیکٹو کام، پروفیٹیبل بھی اور کم تعداد میں
جو بھی مناسب, مطلب کم تعداد سے مراد یہ نہیں ہے جسٹ انف جو کہ ہر چیز کے لیے ہو, یہ نہیں ہو کہ ایک چیز کے لیے 6 بندے ہوں. لیکن پی ٹی وی کے ڈراموں کی پروڈکشن جو ہے ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے. آپ کو تو یاد ہے کیا جی ڈرامے بالکل, ہوتے تھے, اب اس کا ایک ہم بڑا کیا کر رہے ہیں. عظیم و شان ماضی ہے, اور اسی طرح ہماری ایئر لائن کا بھی تھا, اس طرح ہمارے اور اداروں کا ابھی بھی تھا. 4 سال میں مجھے کوئی نہیں یاد پڑتی ایسی زبردست بالکل پروڈکشن ہوئی ہو. بالکل, پروڈکشن تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی آؤٹ سورس کرتے ہیں, اتنے بڑے وہ ہیں, ہمارے اسٹوڈیوز ویران پڑے ہوئے ہیں, تو پروڈیوسرز بھی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ لیکن پرابلم یہی ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ اگر ایک آفیسر ہے جو کہ لیٹس سے کہ وہ ٹیلی فون آپریٹر تھا, وہ آج پروڈیوسر بنا ہوا ہے, اور اس قسم کے رانگ پیپل ہو ہیو گرون انٹو بگ پوزیشنز, تو ظاہر ہے کہ وہ اصل چیز تو آپ کا ہیومن ریسورس ہوتا ہے. لیکن آئیڈیاز بھی تو ہوتے ہیں نا, آئیڈیا ہی کوئی نہیں, مجھے لگ رہا کوئی آئیڈیا ایسے لوگوں سے آپ آئیڈیا کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیسے وہ ڈیلیور کریں گے جبکہ وہ اس چیز کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہے. وہ لیکن آپ اسٹیٹ ہے, آپ کے پاس پورے ملک کی ریسورسز ہیں ان دیٹ وے, مطلب پی ٹی وی. دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی اسی لیے اس کو اب ایک نئے اس پہ ہم نیا بزنس ماڈل ہم بنایا ہم نے, اور انشاءاللہ نیکسٹ 6 منتھس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارہ انشاءاللہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا. بیکاز جو بزنس پلان ہے, جو پورا ایک پلان ہے جس میں کہ ہم اکوپمنٹ کو بھی چینج کریں, ماڈرن, مطلب ہے آپ کو سسٹم ہی بتا لوں, یا اینالوگ سسٹم ہے جبکہ پوری دنیا ڈیجیٹل پہ ہے, تو وہ ایسے جیسے آپ اردو بول رہے ہوں اور انگریزی ملکوں کو سنا رہے ہوں, سوئچ کے اندر آپ جو ہیں دوسرے ایگزیکٹلی لگا رہے ہوں. اسی طرح پرسنل ہے وہ سب سے اہم ہے, پھر اسی طرح کریٹیو لوگ. یہ جو ابھی آپ ترک ڈرامے چلا رہے ہیں, جی, اس کے دونوں طرف آرگیومنٹ ہے, اچھی بات ہے, مطلب اس سے فرق پڑا ہے, ہم ریونیوز میں آپ کے یوٹیوب چینل میں, گڈ برلینٹ اسٹریٹجی. لیکن آپ کے اپنے فنکار جو ان کے تھوڑے سے دے آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں پہلے ہمارے ڈرامے بنتے تھے, کوئی ان کی ایک ایسی کوالٹی تھی, اسکرپٹ کی بھی, ایکٹنگ کی بھی, پروڈکشن کی بھی. اب وہ اگر آپ کمپٹیشن سے گھبرائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے معیار کو بلند نہیں کر سکیں گے. یہ جو ترک ڈرامے ہیں اس میں ظاہر ہے بڑی پذیرائی ملی ہے, بیکاز ایک تو ہمارے ایک کلچرل بانڈز ہیں, ہسٹوریکل بانڈز ہیں ترکی کے ساتھ, اور اسلامک ہسٹری بھی کامن ہے ہماری. فریشنس آف کانسیپٹ بھی نا, فریش لگتی ہے اسکرین, فریش لگتی ہے اسکرین, نیا ایک سوچ ہے. لیکن اب کیا یہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوگا یا ابھی آپ اور بھی اس طرح سے باہر کا کنٹینٹ خرید کر چلا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم ایٹ دا سیم ٹائم ہم چاہیں گے کہ ایسا کنٹینٹ آئے جو کہ ایک تو ہمارے جو کلچرل اور ہسٹوریکل ریلیجس ویلیوز کے ساتھ کلیش نہ کرتا ہو, ایسی چیزیں جس میں کہ ہم اپنی ایک آئیڈینٹی بھی بنا سکیں. دیکھیں پاکستان کا اس وقت جو ایک سیریس پرابلم ہے کہ ہمیں آئیڈینٹی کرائسس ہے, کوئی مذہب کی بنیاد پہ, کوئی علاقائی بنیاد پہ, کوئی زبان کی بنیاد پہ, کوئی وہ نہیں ہے, کوہیسونیس نہیں ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. بیکاز یہ بہت ایک پاورفل میڈیم ہے جس سے کہ آپ لوگوں کو کی ذہن سازی کر سکتے ہیں ان اے پازیٹیو وے. اگر ہم ایک بیچ پہ ایک ترک فیکٹر بھی انٹروڈیوس کرا دیں, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کیا وہ ہم ایک اور لیئر آف کنفیوژن تو نہیں کر رہے, ایک اور شناخت کی؟ پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہم جو ہیں اور لوگوں کو اس معاملے میں انکلیئر ہو جائیں کہ بھئی یہ بھی شناخت ہے, پہلے ہم اور فیکٹر سے انفلوئنسڈ ہیں. تو ترک کلچر ہمارا کلچر ہے, ہم اس ریجن کا کلچر ہے. اگر ہم دیکھیں اس طرح اسلامک تو چلے مان لیے, اس ریجن کو یہ نہیں دیکھیں اس طرح, تو اگر آپ یہ دیکھیں تو جو انگریزی فلمیں ہم دیکھتے ہیں وہ ظاہر ہے ہمارا کلچر تو نہیں ہے, لیکن جو ٹرک کلچر ہے تو وہ ہماری کلچر سے کچھ مماثلت تو رکھتا ہے, چاہے وہ صرف مذہبی طور پہ اور تاریخی طور پہ بھی. مطلب ہے جو خلافت کی موومنٹ تھی اس میں پاکستان کا بڑا ایک رول تھا, اور جس کے کہ ترک لوگ بڑے شکر گزار بھی ہیں آج تک, جو کہ کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کی بات سے اس لحاظ سے اتفاق کروں گا کہ اگر ہم نے اس کی بھرمار کر دی تو ظاہر ہے, لیکن یہ ایک آئسولیٹڈ, یہ جو ارطغرل کا فار ایگزامپل جو ایک سیریز ہے, یہ بالکل اس میں آپ کی جو ماضی کی جو مسلم آئیڈینٹی تھی اس کو تو ایک پرائیڈ کے طور پہ, یا اس کو ایک اس سے آپ ریلیٹ تو کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا دوسرے ملکوں میں, کیا ہوا, کس طرح سے ہم اپنے آپ کا ایک وہ جیسے رینیسانس پیریڈ کہہ سکتے ہیں, ہم کس طرح سے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہی ہے کہ پاکستان میں جو پروڈکشنز ہیں
ان کو اپنی لیول کو اوپر لانا ہوگا, کمپٹیشن ہوگا. ایک فنکاروں کا یہی سب سے بڑا کنسرن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ فارمولا ہٹ ہو گیا ہے, اب آپ لوگ یہ کریں گے کہ باہر سے ڈرامے خرید کے فی الحال کام کریں گے, نہیں, ایسا نہیں ہونے والا جی. اور ڈرامے آتے رہیں گے, ان کو لگتا ہے ہمارا روزگار جو ہے یہ نہ نہیں ہو. نہیں, بالکل نہیں. آپ اپنا روزگار کے علاوہ اپنی آپ کے جو آپ کے ایکٹرز ہیں وہی آپ کی آئیڈینٹی ہیں. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں کہ آپ اپنی کوالٹی کو اوپر اٹھا سکیں. میں دیکھ رہی تھی سعودیہ وغیرہ ہماری کچھ پروڈکشنز ڈب ہو کر جا رہی ہیں, جی, ڈب ہو, اور بالکل. کہاں پر ابھی فی الحال کچھ ایک دیکھیں فی بھارت الحال میں تو Z5 میں جا رہی ہیں, یو کچھ ای ہماری میں ہے, ملیشیا میں ہے, تو یہ اس طرح کے ممالک میں ہمارے وہ ہو رہے ہیں. لیکن ابھی ہمیں جو ہے نا وہ اس کو ایک اس کی اونرشپ لینی ہوگی, اور آئی تھنک کہ پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ جو ایک آئیڈیل سچویشن میں ہے اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنا جس کا ذکر آپ کر رہی بالکل سر, ہیں. 9 چینلز ہیں آپ لوگوں کے پاس, جی, علاقائی بھی اور انگریزی بالکل بھی بالکل اور ہر زبان میں. بالکل اچھا, یہ بالکل. جو ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا, یہ جو ملیشیا, ٹرکی, پاکستان نے مل کے کوئی چینل کی بات اناؤنسمنٹ بھی ہوئی تھی, یہ اس میں کوئی پروگرس ہوئی ہے یا بھی معاملہ فی الحال التوا کا شکار ہے؟ دیکھیں فی الحال میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا, یہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک آئیڈیا تھا جو کہ انہوں نے پچ کیا تھا. میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ علاقائی یا کچھ جیو پولیٹیکل سچویشنز کچھ ایسی ہو گئیں جس کی وجہ سے, لیکن آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی ایک ہدف ہے, یہ ایک اہم